अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और ऐसे मसाइल का तज़किरा किया जाता है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है। और हमेशा हमने ये कोशिश की कि ऐसे मामलात और मौज़ूआत को सामने लाया जाए जिसके ऊपर अमूमन बात करने का मौका कम मिलता है। मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी मसाइल की निशानदही की जाती है, उसके ऊपर हमने साल साल गुफ्तगू की है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और उसमें भी पेश पेश जो अवामी मसाइल हैं, मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में कि आम आदमी का मसला हर दौर में यही रहा है कि उसको पानी का पीने का जो साफ़ पानी है वो कैसे मैसर हो। इसके अलावा दीगर मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और मसाइल कम बेश कराची से लेके कश्मीर तक एक जैसे हैं। ताहम ये जो शहर है, शहर कराची, ये मसाइल का अंबार है, यहाँ लग चुका है, अनगिनत मसाइल हैं और साल साल इन मसाइल की निशानदही होती रही है और होती रहेगी। ताहम हल होना इनका मुमकिन अब नज़र नहीं आता। और क्या कुछ इसकी वजूहात हैं, वो तमाम मामलात हैं, अमूमन प्रोग्राम में इसी के ऊपर गुफ्तगू होती है। पूरे मुल्क से ही पैगामात मौसूल होते हैं, छोटे बड़े तमाम इलाक़ों से, और इसी नौइयत के मसाइल हर जगह इस वक्त पाए जाते हैं। तादाद में यकीनन मसाइल कम है। जैसे मैंने कहा कि इस शहर की मसाइल की जो नौइयत है वो अब शायद दीगर पाकिस्तान के इलाक़ों के मसाइल से मुख्तलिफ हो चली है। बहरहाल ये मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर मौका मिलता है प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का, वो सिलसिला भी जारी रहेगा। और ख़ास तौर पर जो मौशी हवाले से गुज़िश्ता प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है उस पर बहुत सराहा गया, बहुत सारे सवालात प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी मौसूल हुए। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त स्टूडियोज़ में मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज मुल्क की सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ यहाँ शहर कराची में जो कुछ हो रहा है अमन व अमान के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से कोशिश करेंगे उसके ऊपर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं खाकसार तहरीक के, मरकज़ी सीनियर नायब अमीर हैं खाकसार तहरीक के। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ सैयद जौहर मुर्तज़ा साहब, नाज़िम आला कराची खाकसार तहरीक, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी, बड़ी नवाजिश। हुज़ूर ये फरमाइए, मसाइल एक जैसे कराची से कश्मीर तक, जैसे मैंने अभी इब्तिदाइया में तज़किरा किया, तहम शहर कराची मसाइल का एक अंबार लग चुका है और साल साल वही मसाइल हैं जो चले आ रहे हैं। ख़्याल ये किया जाता है कि जमहूरियत जो है वो उसमें इतनी सलाहियत होती है निज़ाम में कि उन मसाइल को हल कर सके। तहम यहाँ उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ है, उसकी नौइयत भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। ये मसाइल ऐसे हैं जो अब ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद अब कभी भी हल ना हो सके। इसका क्या हल निकाला जाए या आप क्या समझते हैं कि वाक़तन ये जो कहा जाता है कि निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए, उलट दिया जाए, कोई नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जाए, इससे इन मसाइल का हल मुमकिन है? अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बात हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से मसाइलस्तान पाकिस्तान बन गया। बहुत खूब। बात यह है कि सिस्टम जो है, निज़ाम, वो मुल्क को चलाता है। जहाँ पर अवामी मसाइल हल हो रहे हों और जहाँ पर लोगों के मामला तय हो रहे हों और लोग ऐसे हुक्मरान बैठे हों कि जो अवाम में से निकल कर आए हुए हों। बहुत खूब। इस वक्त जो 5% तबका है वो इक़्तिदार में 78 साल से चल रहा है और माजी में हमेशा याद रखें, उस वक्त नज़र डालनी चाहिए जब उससे कुछ सीखना मकसूद हो। हम ये देख रहे हैं कि 78 साल में जमहूरी हुकूमत तो कोई नहीं आई। ये सब सेलेक्टेड लोग, सब सिलेक्शन होकर आते हैं ऊपर से। कोई बाहर मुल्क से चल कर आता है, कोई यहीं से पैदावार बनाता है, कोई फौज का जो है वो जिस पर आशीर्वाद होता है वो निकल कर आ जाता है। ब्यूरोक्रेट्स का, समझिए ना, मुख्तलिफ, मतलब जो इनका पसंदीदा बाहर से जिस जहाँ से डोरी हिलती है वो शख्स आकर इक़्तिदार में बड़ा जमान हो जाता है। चाहे वो
ملک کا دشمن کیوں نہ ہو، ملک کو لوٹنے والا کیوں نہ ہو، اقتدار کی جنگ میں وہ پیسہ لگاتا ہے اور جناب اس کو خرید و فروخت کا ایک سلسلہ جو ہے اقتدار اعلیٰ سے لے کر نیچے تک جو ہے اس کی ایک خاص قیمت لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں جمہوریت فیل ہو چکی ہے، جمہوریت کا معاملہ نہیں، معاملہ ہے نظام سسٹم کا۔ جہاں سسٹم آپ کا کولیپس ہوگا، جہاں سسٹم انسانوں کو حقوق نہیں دے رہا ہوگا، جہاں سسٹم میں انصاف نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، وہ سسٹم بیکار ہے۔ اب یورپ میں چلے جائیے، آج بھی وہاں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پیدا ہونے والا بچے کی کفالت، اس کی تعلیم، اس کا روزگار، اس کی شادی بیاہ، سب ذمہ داری ریاست کی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے حکم، آرڈر، یعنی یہ وہ فیصلہ ہے جو عمر لاء میں آتا ہے۔ دنیا نے یہ قوانین، اسلامی قوانین جو ہیں وہ اپنائے، اور اب باہر جب جاتے ہیں تو آپ کا پیدا ہونے والا بچہ سیکیور ہوتا ہے، اس ریاست کی امانت ہوتا ہے۔ یہ قوانین پاکستان میں نہیں۔ یہاں پیدا ہونے والا خود بیچارہ ایڑیاں رگڑتا ہوا، گھسیٹتا ہوا، بھوک ننگ کی حالت میں جوان ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرے کا بہترین رکن ہے، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، اسی کرپٹ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جس فیکٹری میں کرپشن پیدا ہو رہی ہے، جہاں نظام آپ کو اچھے لوگوں کو کرپشن کی طرف لے آتا ہے، وہ نظام سب سے پہلا اس کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے، سسٹم کی تبدیلی ہوتی ہے ضروری۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں بات کر رہے، ہم بات یہ ہے کہ جب آپ کتنے اچھے جذبے کے آدمی ہوں، کتنے اچھی سوچ لے کر اس سسٹم میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو اچھے جذبے کے تحت نہیں زندہ رہنے دیا جاتا۔ آپ کو کہا جاتا ہے زندہ رہنا ہے، اس کرسی میں بیٹھنا ہے، تو کرپشن کرنی ہے تو پھر آپ عزت دار ہیں۔ ہم کہتے ہیں بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ خاکسار تحریک اس کا حل بھی پیش کر رہی ہے، ہماری قربانیاں ہیں۔ پاکستان میں ہم لوگوں نے خون دیا ہے، اور یہ قربانیاں جو ہم نے دی ہیں ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص نظام کے لیے، ایک مخصوص مملکت اسلامیہ پاکستان کے لیے ہم نے نظام کے لیے دی تھی کہ پاکستان بنے گا تو پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا۔ مگر اس اسلام کے قلعے کو جو ہے اس کے اندر جو ہے جو ایک خاص جو ادارے ہیں، وہ بجائے قوم کو متحد کرنے کے وہ قوم کو بکھیر رہے ہیں، لسانی فسادات میں ان کے رول ادا ہو رہے ہیں، مذہبی تعصبات میں، علاقائی جو ہے معاملات میں، یعنی شیعہ سنی وہابی دیوبندی میں الجھا دیا جاتا ہے، سندھی مہاجر پٹھان بلوچ میں الجھا دیا جاتا ہے، اور یوں دیکھیں ہماری لڑائی کہیں نہیں، عوام کی لڑائی کہیں نہیں، یہ لڑائیاں اوپر سے ہوتی ہیں کہ کون خراب ہے اور کون کیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، آپ رکشے میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ نہیں پوچھتے کہ تو سندھی ہے، مہاجر ہے، پٹھان ہے، تو شیعہ سنی وہابی ہے۔ آپ کا کام اس انسان سے ہے جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سسٹم میں جو الجھے ہوئے ہیں، یہ سسٹم کا اصل منبع خرابی کا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہ منبع وہاں خرابی پہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں لوٹ مار کرنے والے عوام کو نہیں دیکھ رہے، اور عوام جو ہے بلبلا رہی ہے۔ بچوں کی تعلیم نہیں، ان کی زندگی نہیں، ان کا مستقبل نہیں، آنے والی نسل کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے، یہ نسل آنے والی یہ کرپشن نہیں کرے گی، لوٹ مار نہیں کرے گی؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک سب لوٹ مار کرنے والے بیٹھے ہیں، تو پھر یہ بھوک ننگ سے تنگ آ کر جو ہے یہ کرپشن کی طرف آتے ہیں، قتل و غارت گری کی طرف آتے ہیں، یا ذخیرہ اندوزی کی طرف آتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس سسٹم کو اگر تبدیل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک نظام اور ایک سسٹم بنانا ہوگا۔ اگر ملک میں نہیں بنتا، دیکھیں اگر ملک لوگ نہیں بناتے، یہ حکمران نہیں، تو پھر آپ اور ہم بیٹھ کر اپنے اپنے محلے میں سسٹم بنائیں گے۔ قسمت کا فیصلہ خود کرنا پڑے گا۔ آپ کا خیال یہ ہے نظام پہلے سے موجود ہے، سسٹم موجود ہے، تمام چیزیں ہیں، تمام لوازمات ہیں، تاہم اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جناب جوہر مرتضیٰ صاحب فرمائیے گا، مسائل شہر کراچی کے مسائل سے آپ کا سامنا شب و روز رہتا ہے، مختلف نوعیت کے مسائل پہ حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، کہیں بجلی کی کنڈوں کا سسٹم ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ امن و امان کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ اس کے اوپر اب مزید کیا کہا جائے۔ دن آپ دیکھ رہے ہیں دن دہاڑے بچوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے بیچ سڑک کے اوپر،
کیا کیا جائے؟ آپ سوال یہی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں میں نے آپ سے اس دن بھی میری پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ عملی جد و جہد، جیسے مثال کے طور پہ عملی جد و جہد خاکسار تحریک کر رہی ہے، اور ہم خدیجہ طاہرہ فاؤنڈیشن ایک ہمارا ادارہ ہے، اور وہ ہم عملی جد و جہد کر رہے ہیں. معاشرے میں ہم ویڈیو بنا کے بھی ڈالتے ہیں. گلستان جوہر سے لے کے سرجانی ٹاؤن تک روزانہ 6 بجے آپ حکمرانوں کو میں پیغام دے رہا ہوں یہ کہ روزانہ نکلیں اور دیکھیں ہر اسٹال پہ 6 بلب لگے ہوئے ہیں، اور اربوں خربوں روپے کی بجلی روزانہ چوری ہو رہی ہے. یہ حکمران میری آواز مجھے غلط سمجھیں، خود جا کے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا KSC نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے. میں نے انٹرویوز لیے، انٹرویوز ڈالے ہیں، تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ باقاعدہ بھتہ دیتے ہیں. تو کیا یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے نہیں ہیں؟ یہ ملک میرا ہے. 24 کروڑ عوام روزانہ صبح اٹھ کے پاکستان کی بنیادوں پہ ہتھوڑے چلاتی ہے، اور پھر بھی میرا ملک سلامت ہے. کیسے ہتھوڑے چلاتی ہے؟ کہ ایک گنے کی مشین والا بجلی چوری کر رہا ہے، دکاندار کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج ملا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اسمبلیوں سے لے کر اور سینٹ تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک سب کچھ پتہ ہے. میرے نزدیک حل یہ ہے کہ عوام آپس میں جڑیں، کشمیر کی طرز کا ایک پروگرام بنایا جائے. امام خمینی، فیڈرل کاسٹرو، ماؤ زے تنگ، چنگیز خان پہ جو ظلم ہوئے تھے، یعنی چنگیز خان کو ایک ظالم حکمران کہا جاتا ہے نا، چنگیز خان کے اوپر بھی فیوڈل سسٹم نے ظلم کیا تھا تو وہ چنگیز خان بنا تھا. کیا پوری عوام کو چنگیز خان بنانے پہ تیار ہیں؟ کیا پوری عوام اس طرح سے گھروں سے باہر نکل کے، اور کیا عوام یعنی اس طرح مجبور کر رہے ہیں کہ ہم دکانوں کے اوپر گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ کل عائشہ منزل کے اوپر ایک الیکٹرانک کی دکان کھلے عام کلیشن کوفوں کے ساتھ لوٹ لی گئی. کل کا واقعہ ہے یہ. اسی طرح پورے شہر میں گولیاں چل رہی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم لوگ اب ہو گئے یعنی ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، ہم بالکل ذہنی طور پہ ختم ہو چکے ہیں. ہم خدیجہ طاہرہ فاؤنڈیشن کے اور خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم سے آج بھی ہمارا ایک وہاں پہ ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی، ہم آپ کو بھیجتے ہیں، آپ چلائیے گا. جیکب آباد میں عورتیں 1 میل سروں پہ مٹکے اٹھائے ہوئے جیسے پتھروں کے دور میں تھیں. آج بھی ہمارے پاس ویڈیو آئی کہ وہ پانی کے لیے حصول کے لیے دھوپ میں گھوم رہی ہیں 52 ڈگری میں، 50 ڈگری میں. ہم آج وہاں پہ خاکسار تحریک کی خدیجہ طاہرہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہم وہاں پہ کنویں کھدوا رہے ہیں، درجنوں کنویں. ہم دادو، میہر، لاڑکانہ، رتو ڈیرا میں کنویں کھدوا رہا ہوں، کھدوا چکا ہوں. سب کی ویڈیوز موجود ہیں فیس بک پہ، آپ دیکھ لیجئے، سب جگہ موجود ہیں. ہم عام چندہ نہیں کرتے، نہ ہم اپیل کر رہے ہیں، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرتی مسائل ہیں. بنیادی مسئلہ پانی کا ہے سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، مراد علی شاہ صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی رتو ڈیرے میں ہی آپ لوگ کم از کم کنویں کھدوا دیں. دادو، میہڑ، ان جگہوں پہ جہاں ہم کنویں کھدوا رہے ہیں، ہم 85 کنویں کھدوا چکے ہیں، اور مستقل آج کل پرسوں بھی کنویں کھدیں گے. کیا ان عورتوں کی تکلیفیں جو ویڈیو ہم سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں کہ عورتیں 10 عورتیں جو ہیں وہ گروپ کی شکل میں سروں پہ کولر اٹھائے ہوئے چلی جا رہی ہیں، تو کیا یہ درد سندھ گورنمنٹ کو، مراد علی شاہ صاحب کو یہ درد نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ ہم سے پوچھیں. ہمارے پاس فون آتے ہیں، ہم سوشل ورک کر رہے ہیں، میں چیئرمین ہوں خدیجہ طاہرہ فاؤنڈیشن کا، میرے پاس دن بھر فون آتے ہیں اور میں کنویں کھدواتا رہتا ہوں، سب کرتے رہتا ہوں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم صرف آپ سے بنیادی حق یہ مانگ رہے ہیں ہمارا کہ ہماری بجلی چوری ہونے سے بچائے. مضافاتی علاقوں میں ہم نے وزٹ کیا، کٹی پہاڑی میں بجلی کا کوئی بل نہیں ہے، ایک گھر میں 2 AC لگے ہوئے ہیں. آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کٹی پہاڑی جائیں اور جا کے آپ جو ہے وہاں پہ آپ بل مانگ سکیں. اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں نا. اچھا ہم کب تک چپ رہیں؟ مضافاتی علاقے اور یہ جو ہے اسٹالز، ٹھیلے، یہ ہمارے اربوں روپے کی بجلی ختم کھا کے اور ہمارے ملک کو ختم کر رہے ہیں. اب آفاق احمد صاحب نے ایک ریلی نکالی آپ کے سامنے، پھر حافظ نعیم جماعت اسلامی والے بجلی پہ کام کر رہے ہیں. کیوں نہیں سنی جا رہی کسی کی بھی؟ ایسی کون سی نادیدہ طاقت ہے جو احتجاج کے بعد، ٹی وی شوز کے بعد، اب پیغام حکومت کو پہنچانے کے بعد ان ٹھیلوں کو بجلی، ہم کہہ رہے ہیں کنڈا دے دو نا بھائی، آپ میٹر دے دیں.
آپ بجائے اس کے کہ وہاں پہ پولیس پیسے لے رہی ہے نا, پولیس کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہا نا کام. بالکل ایسا ہی. شارع فیصل تھانے کی حدود ہے, پولیس جو تھانہ ہے, یا آپ یہاں پہ پورا نکلیں, سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, کیا سب شامل ہیں. تو کیا آپ کو ایس ایس پی کو, ڈی آئی جی کو, ڈی جی رینجر کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں, کے ایس سی کی ڈائریکٹرز کو, سب سے بڑا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو, کیا یہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو؟ آپ نکلیں, آج نکلیں, 6 بجے نکلیں, آپ پورا کراچی روشن ہوگا اور بجلی چوری ہو رہی ہے. ہم صرف اتنا سے کہہ رہے ہیں میٹر لگا دیں, ہر ٹھیلے سے آپ جو ہے گورنمنٹ پیسے لیں, آپ بحران سے باہر آ جائیں گے. آپ جو ہمارے اوپر بجلی کے بل ڈال رہے ہیں مستقل, آپ اس سے باہر آ جائیں گے. اب ہم کب تک کس انداز میں آپ سے کہیں؟ ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا دی, ویڈیو کے نتائج کیا ہوئے, ہم پہ حملے ہوئے, ہماری جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی. یعنی ہم ویڈیو ہم اپنے کی نشاندہی کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف, ہاں ہم اپنے ملک کے لیے درد بیان کر رہے ہیں, اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کر رہے ہیں, ڈی جی ایم آئی کو مخاطب کر رہے ہیں ویڈیوز کے اندر کہ یہ دیکھیں آپ آئی ایم ایف سے ملک کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, سیدھا سدھارنا چاہ رہے ہیں, اور یہ آپ کی اربوں خربوں ڈالر کی بجلی چوری ہو رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم پہ حملہ ہوتا ہے اور پولیس, سینٹرل کی پولیس, ایس ایس پی خود آ کے ہمیں گرفتار کرتا ہے اور ہماری ایف آئی آر کاٹتا ہے بلوے میں, جھگڑے میں. ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بتہ خور ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ ویڈیوز ہیں, یہ کنڈے لگ رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, مگر کیا نظام ہے کہ آپ نے ہمیں این جی اوز جو کام کر رہی ہیں, جو میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں ہم, جس کا ریکارڈ موجود ہے, آپ نے ہمیں کہا کہ یہ بھتہ لے رہے ہیں. ویری گڈ. یعنی آپ نے ہم پہ ایف آئی آر کاٹ دی, نظام ختم ہو چکا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, ہم بھی کیا ڈاکو بن جائیں, ہم بھی ہتھیار اٹھا کے سندھ میں کچے کے علاقے میں اتروانا چاہتے ہیں آپ ہمیں, کہ ہم اپنے ملک کی, ہمارے ملک سے غداری کی جا رہی ہے. یاسر بھائی یہ غداری نہیں ہے کہ اگر ایک نشاندہی کی جا رہی ہے کہ بجلی چوری ہو رہی ہے, بھتہ لیا جا رہا ہے, اس کی ویڈیو بنا کے اگر دی جائے تو بھتہ خوروں کے ساتھ پولیس مل کے ہم پہ حملہ کرے. یعنی یہ کون سا نظام ہے؟ اب میں آج آپ کے توجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کیا حق با جانب نہیں ہوں کہ میرے اوپر جب کیس بنتا ہے مجھے جیل بھیجا جاتا ہے اس جرم میں کہ میں بھتہ خوروں کے خلاف اپنے ملک کو بچانے کے خلاف کام کر رہا ہوں, اور مجھے پولیس ان کے ساتھ مل کے گرفتار کرتی ہے بغیر کسی جرم و خطا کے. تو کیا میرا حق ہے کہ میں جاؤں پھر گوٹکی یا انٹیریئر کے پنجاب کے علاقوں میں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ جا کے ڈاکو بن جاؤں؟ یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں عوام کو. بالکل ٹھیک ہے, اس نہج تک عوام کو پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. اور یہ جناب جوہر مرتضیٰ صاحب کی نہیں, ہر ایسے شخص کی ہے جو اس سسٹم میں خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اور ایسے ہزاروں واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک, لیکن لوگ مجبور ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جیسے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جب سسٹم ہی ان کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر کیسے اور کیوں کر ممکن ہو کہ حالات جو ہے بہتری کی طرف جائے. یہ صرف ایک مسئلہ ہے جس کی طرف ابھی انہوں نے نشاندہی کروائی ہے. ایسے لاتعداد مسائل ہیں شہر میں جو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ, جہاں آپ شہر میں گاڑی کھڑی کریں گے آپ کو پرچی جو ہے وہ تھما دی جائے گی. یہ سب ایک نظام کے تحت جو وہ چل رہا ہے. باقاعدہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ ملوث ہیں حکومتوں کی سرپرستی میں, اور باقاعدہ جو سسٹم یہاں پر ایک نام نہاد ہے اس کی سرپرستی میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے. بہرحال سب مجبور ہیں. اور اسی طرح پانی کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں. جناب عسکری صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جیسے انہوں نے نشاندہی کی, ایسے سینکڑوں مسائل ہے, سب کچھ ہے, ریاست بالکل بے بس نظر آتی ہے. اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ بھی بے بس ہو چکے ہیں. شاید ان کو بھی اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی. انہوں نے اپنے آپ کو ان حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے بچے دن دہاڑے مارے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا, سارا سلسلہ آپ کے سامنے. لیکن اس کے باوجود بھی خاموش ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. میں بھی سوچنے پہ مجبور ہوں ایسا ہے, اور کیا کر سکتے ہیں ظاہر ہے. دیکھیں بجلی چوری کا, گیس چوری, پانی چوری, تمام آپ کی ضروریات زندگی, آپ کے پاس خالص آٹا نہیں ہے, خالص ادویات نہیں ہے, خالص مسالہ جات نہیں ہے, خالص دودھ نہیں ہے, کوئی چیز خالص نہیں ہے. میں پچھلے دنوں باہر گیا تھا امریکہ میں اور کینیڈا میں, تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ بھائی یہ دوا منگوائی, تو وہ ہمارے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دوا دیکھ کے کہنے لگے یہ خالص ہے نا, 2 نمبر تو نہیں ہے نا. تو بڑے حیرت سے انہوں نے آنکھیں نکال کے دیکھا کہ کیا بات کر رہی ہے.
کہنے لگے نہیں ہمارے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے. تو پھر کہنے لگے آپ کو تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کیوں کہتے ہیں اسرائیل ہمارا دشمن ہے, بھارت ہمارا دشمن ہے؟ بھائی آپ تو خود اپنے ملک کے اپنے بچوں کے خود دشمن ہو, کہ جہاں خوراک آپ کو خالص نہیں مل رہی, دوائیاں خالص نہیں مل رہی, بچوں کا دودھ خالص نہیں مل رہا, تو وہاں کیا چیز خالص ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. سمجھا, وہاں کرپشن خالص ہے. یہ زمیں کی بہتری ہے تن من حرک لگا دو, دنیا کے بے قصوں کو تدبیر حق سنا دو, روٹی تو شے نہیں کچھ, یہ غریب کو ہے دھوکا, ہو غریب کی حکومت اس کی ہوا چلا دو. خاکسار تحریک اس پلیٹ فارم پر گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھا کر اقتدار اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے عزم پر عزم ہے کہ نیچے سے اٹھیں لوگ اور آئیں, اقتدار ان کا حق ہے, 95% لوگوں کا حق اقتدار ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں پہلے فوجی تربیت ہوتی تھی اس کی اسکولوں میں, کالجوں میں این سی سی ٹریننگز ہوتی تھی, منظم ہوتے تھے بچے, ایک قطار میں چلنا, پھر گرلز گائیڈ کا ایک سلسلہ تھا, بوائے اسکاؤٹس کا سلسلہ تھا, یہ سب ایک سازش کے تحت بند کر دیے. این سی سی کی ٹریننگ کے لیے ہمارے خاکسار تحریک کے جو امیر تھے خان اشرف خان, انہوں نے اسمبلی سے وہ بل پاس کروایا تھا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں ان کو باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے. وہ اسکولوں کی لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک لانا چاہتے تھے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یعنی عوام کو کہیں بھی منظم نہیں ہونے دیا جا رہا, مگر ہم خاکسار جو ہیں محلہ وار نظام کے ذریعے ہر محلے میں چاہتے ہیں کہ 20 25 30 50 لوگ ہوں جو اس وردی میں ہوں اور جو آ کر باقاعدہ طور پر عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے کام کریں, اور اس کے لیے وہ لوگ جو خدمت خلق سے سرشار ہو, ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, آئیے خاکسار تحریک کے ساتھ بازو سے بازو ملا کے بریک لینے کا وقت ہے, چھوٹی سی بریک میں نے یہاں لینی ہے, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. مسائل کا انبار ہے اور صبح سے لے کے شام تک یہی کچھ دیکھتے ہیں, ٹریفک کا مسئلہ اور یہ مسئلہ اور نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں سسٹم کہاں پر ہے, کیا کر رہا ہے. خامیوں کی نشاندہی جو کروا رہے ہیں وہ خود اس کی زد میں آ چکے ہیں. معزز مہمان تشریف فرمائیں, کچھ آپ بیتی بیان کر رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جب یہ مسائل کی طرف نشاندہی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اس سلسلے کو کیسے روکا جائے, اور پھر اس میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو اس شہر خموشہ کے باسی ہیں. وہ کیسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور کس کے پاس جائیں, کس سے آخر اس منصفی چاہیں, کس سے سوال کریں, کیونکہ یہاں تو ہو ہی رہا ہے کہ جو شخص نشاندہی کرتا ہے وہ خود اس کا شکار ہو جاتا ہے, وہ خود کسی مصیبت میں آ جاتا ہے. عسکری صاحب یہ فرمائیے, ابھی جیسے انہوں نے نشاندہی کی جو صاحب نے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے لیے کیا جائے. آپ نے کہا لوگوں کو تیار ہونا ہوگا, اپنے آپ کو تیار کریں مشکل وقت کے لیے اور حالات کا سامنا کریں. کیسے کریں گے جب 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی؟ 2 وقت سے بات ہو کر اب 1 وقت کی روٹی پر آ گئی ہے. کہ انسان اب اس انداز سے جینا ہوگا, اے انسان اب اس انداز سے جینا ہوگا, موت سے بچنا ہے تو پھر موت سے لڑنا ہوگا. سبحان اللہ. بہت خوب. ٹھیک ہے, ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے, درمیان میں سڑک تھی, اس طرف کچھ قبریں تھی تو اس طرف بھی کچھ قبریں تھی. ادھر بورڈ لگا ہوا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نظام کے خلاف, ظلم کے خلاف جہاد کیا, موت سے ٹکرا گئے اور زندہ و جاوید ہو گئے, یہ وہ شہید ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے ڈر گئے, ظلم کے آگے سرنگو ہو گئے, پھر بھی مر گئے. مرنا تو ہے, انجام تو یہی ہے. دیکھیں نا, صورتوں میں بات صرف اتنی ہو رہی ہے, پوری قوم اس وقت موت کی دہلیز پہ کھڑی ہے. زندگی اور موت کی کشمکش میں یہ پوری قوم کھڑی ہے ہماری. یہاں ظلم کا نظام اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا, ادنا سے ادنا آدمی بھی کرپشن کی طرف نکل گیا ہے. بالکل صحیح. آپ آواز حق بلند کرتے ہیں, آپ کی گردن دبا دی جاتی ہے. بالکل. کچھ کہوں تو زبان پہ پہرے ہیں, کچھ کہوں تو زبان پہ پہرے ہیں, کچھ کہہ بھی دوں تو سننے والے بہرے ہیں. ایسا ہی. میں اس معاشرے میں اس قوم پر فاتحہ نہ پڑھوں تو کیا کروں. ہم جگا رہے ہیں. علامہ مشرقی
1930 से इस कौम को खड़ा किया उन्होंने, जगाया, खड़े हो जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, गुलामी के खिलाफ खड़े हो जाओ, उसकी जंजीरें तोड़ने के लिए कौम तैयार की, 10 लाख खाकसार से तैयार कर दिए और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान मुसलमान बड़े कैद खाने से छोटे कैद खाने में आ गए। ये जो चल रहा है ना, जो हम 78 साल कह रहे हैं, असल में इन पॉलिसीज पर अमल 200 साल पहले शुरू हो गया था कि मुसलमानों को किस तरह मगलूब करना है और किस तरीके से गद्दारों को पालना है। और ये गद्दार पल रहे हैं, ये मीर सादिक और मीर जाफर की नस्लें इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हैं। हमें इनसे छुटकारा हासिल करना होगा अगर हमने आने वाली नस्लों को बचाना है। और उसका तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ खाकसार तहरीक के असूलों पर चलने से ही आपकी आखिरी जाए पना खाकसार तहरीक है। इलामा मशरिकी ने पेशनगोइयाँ की थी और वो पेशनगोइयाँ 1958 में जो पेशनगोई की थी कि जो पाकिस्तान बन रहा है, समझे ना, ये 30 साल के बाद ये टूट जाएगा। और कहा था कि हिंदुस्तान दरियाओं के रुख बदल देगा, डैम बना लो, अगर तुम्हें पाकिस्तान बचाना है तो डैमों का जाल बिछा दो और तुम देखो कि तुम्हारी मईशत जो है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। इस पैदाइश में इन्होंने इलामा मशरिकी को कैद कर दिया, जेल में बंद कर दिया कि ये मुहिब वतन आदमी कैसे पैदा हो गया। तो बात यह है कि हुब्बुल वतनी का जो है सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अब जौहर साहब ने जो इन्होंने बिजली के हवाले से बात की है, ये इससे ज्यादा हुब्बुल वतनी क्या होगी कि इकबाल का कहा हमने माना फलसफा खुदी का पढ़ते रहे, झुकने वालों ने रिफतें पाली, हम खुदी को बुलंद करते रहे और फाकों के हाथों मरते रहे। यही हुआ है, बिल्कुल ऐसा। देखिए, फिर मैं आपको कहता हूँ, हमें इस मुल्क में नौजवानों को की बहुत ज़रूरत है जो आए, अल्लाह का सिपाही बने और हमारे साथ खड़े हों। हम इस मुल्क को हम बनाने वाले हैं, इस मुल्क में हमने खून बहाया है, खून इसकी बुनियादों में खून दिया है, तो इसी मुल्क को इंशाअल्लाह हम बचाएंगे। और खाकसारों का ये अज़म है कि आइए नौजवानों, मोहल्लावार निज़ाम हम आपको बताते हैं, अपने अपने इलाके में मोहल्लावार निज़ाम बना लो, तो देखो ये पुलिस की बदमाशी, समझे ना, ये इलाकाई लोगों की, सियासी लोगों की जबर, इससे का मुकाबला करने के लिए हम आपको तैयार करेंगे। और इस अंदाज में कि इखलाक, किरदार, मोहब्बत, यकीन और अखुवत और इताअत के जरिए आपको एक नस्ल, इस नस्ल को कौम बना के दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आखिरी जुमला जौहर साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वैसे तो मामला ऐसा है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह मौका मिलेगा, फिर एक तफसीली नशिस्त इसके ऊपर होगी, गुफ्तगू होगी इन मामलों के ऊपर। क्या आप समझते हैं लोगों की जिम्मेदारी, इसमें लोगों का भी तो किरदार होना चाहिए कि ये सब कुछ देख रहे हैं, आप तनहा अगर ये सब कुछ करें और लोग सामने बेबस हैं, तो लोगों की इसमें क्या जिम्मेदारी? लेकिन लोग मुकम्मल तौर पे हमारे साथ हैं, मगर जब हम अगर वहाँ के लीडर हैं तो हमारे ऊपर ही 150 लोग आके हमला कर दें तो लोग तो ख़त्म हो गए ना, जहनी तौर पे लोग तो अब डर गए। अब तो जो हमारे साथ थे वो भी अब आवाज़ नहीं निकालेंगे ज़िंदगी भर। बिल्कुल ठीक है। और ये कुंडा माफिया, ये भत्ता माफिया के खिलाफ लोग तो नहीं उठेंगे। अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अल्लाह ने हमें शऊर दिया, अल्लाह ने हमें, हमारे अंदर वो सिम डाली है कि हम चुप नहीं रह सकते, हम माशरती नाहमवारियों को देखकर। इस पर मैं एक शेर सुनाऊंगा आपको। गो ज़मी अब भी इब्ने ज़यादों से भरी है, मिल्लत का मगर काम फ़कत नौहा गरी है, नालाओ शेवाओं से कभी कोई बात बनी है, आंसुओं ने भी कभी कोई मुहिम सर की है, सर मिलकर कुचलना है हमें बू लहबी का, आओ करे जिक्र हुसैन इब्ने अली का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो दर्स है वो यही दर्स है कि जालिम से टकरा जाओ चाहे ख़त्म हो जाओ। तो मैं ही समझता हूँ कि अगर ये जवान जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, मैं एक इलाका करीमाबाद की या मीना बाज़ार की या गुलिस्तान जौहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहर के जवान खड़े हों, मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली चोरी हो रही है, कुंडे माफिया, भत्ता माफिया ने आपके इलाकों को कैप्चर किया हुआ है, अगर ये सब मिलके अटेम्प्ट करें तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि खुद सामने आना पड़ेगा हमारी ये। अच्छा, ये एक और बात बताऊं, ये गद्दारी है। मुल्क के गद्दार बिजली चोरी कर रहे हैं, मुल्क के गद्दार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने मुल्क के गद्दारों से नहीं लड़ा, फ्रीडम फाइटर नहीं बने, तो फिर आप पाकिस्तानी नहीं हैं। बहुत खूब जनाब। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, आखिरी जुमला कह दीजिए। आखिरी जुमला कि हमसे रब्ता कर ले 0312341970 पर। ठीक, नौजवान
03333419375. بالکل ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا, جناب سید جوہر مرتضیٰ, حکیم عسکری صاحب کا. پروگرام میں وقت دینے کے لیے وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.